सो दोस्तों फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग ज़रूर देखें और कमेंट करें, क्योंकि हमने बहुत मदीने की, मक्के के और तफसील के साथ में उन्होंने बताया है, तो आप लोग ज़रूर देखें और उसमें कमेंट करें। मुझे तो बहुत अच्छी लगा, मुझे सुकून भी मिला, और आप लोग चेक करें आप लोग कैसा लगता है। और मैंने इस वीडियो के शुरुआती में बता दिया था कि कितना क्या पैसा लगता है। क्लॉक टावर आएंगे आप, सेकंड फ्लोर पे आएँ और 70 रियाल लगता है, और से ज़्यादा भी है और नहीं भी है। अगर आप हुज़्ज़ाज हैं, अगर उम्रे पे आए हैं, हज में आए हैं, तो आप लोग ज़रूर, जाहिर सी बात है, आप लोग को चेक करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग वीडियो में देखें और फिर कमेंट करें उसी हिसाब से। तो दोस्तों अभी हम लोग म्यूज़ियम के लिए जा रहे हैं, और अभी क्लॉक टावर में सेकंड फ्लोर पे जाना है, और सामने देख सकते हैं आप लोग काबतुल्लाह है, और दिखाता हूँ, ज़ियारत कराता हूँ आप लोग को ये। और सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, और मैंने जहाँ तक मैंने पता किया था वो फ्री है। तो दोस्तों चलते हैं, तो बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, तो हम लोग अभी इस तरफ से चल रहे हैं। और अब हम लोग जाना है लिफ्ट से जाएंगे, और बैक साइड वाली लिफ्ट देखेंगे अगर खाली होगी। बहुत सारी इस समय तो बहुत ज़्यादा भरी चल रही हैं लिफ्टें, क्योंकि इतना हुज़्ज़ाज, इतना माशाल्लाह से अभी तक तो रमज़ान के बाद पूरा खाली ही हो गया था, और अभी माशाल्लाह से पूरा भर गया है। अब हज चालू होने वाला है। सो गाइस ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं आपको म्यूज़ियम के करीब। म्यूज़ियम का एंट्रेंस ही इतना प्यारा है कि दिल मुतमईन हो जाता है उसको देख के। सो आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। शायद दोस्तों जाते जाते हम लोगों ने फ्री में लगाया परफ्यूम, वो रही बलूम परफ्यूम की शॉप। और हम लोग जब भी शॉप ड्यूटी करने आते हैं यहाँ से, सॉरी नहीं मालूम। तो दोस्तों हम लोग वहीं से परफ्यूम लगाते हैं। अभी भी वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, और हमने ऐसे हाथ कर दिया, उन्होंने परफ्यूम डाल दिया। इस चाकू ने भी लगवाया। फ्लोर 2 चलो। तो कैसे हम लोग लिफ्ट के पास आ ही गए हैं, और चलते हैं वक्त ज़ाया ना करते हुए, और देखते हैं कौन सी ओपन हो रही है। तो लिफ्ट के पास आया हूँ, खैर खुली मिल गई हम लोगों को यहाँ पे। जाना था हम लोगों को फ्लोर 2 पे, और इन्होंने दबा दिया P4। खैर P3 पे हम लोग को डाउन जाना पड़ेगा फिर से। उसमें 2 नहीं ना, 2 इसमें है, या फिर इस वाले पे आओ। चलो लैडर से चलोगे, चलो। हमें इधर अभी सही हो रही है, तो गाइस अभी हम लोग इस वाले से, इस तरफ से जाएंगे। हाँ इस तरफ से आ जाओ। सोचा हम लोग ड्यूटी जा रहे थे, क्योंकि हम लोग का जो मकाम है 4th फ्लोर पर है, और आज हम लोग ड्यूटी पे नहीं है, हम लोग की छुट्टी है। तो इस वजह से हम लोग म्यूज़ियम चेक करने आए, म्यूज़ियम देखने आए। थोड़ा सा विजिट करूँगा इसका, देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा एंट्रेंस, और चलते हैं दोस्तों। और ये देखें क्या अरबी में भी लिख रखा है, और ये शायद उर्दू में है, नहीं ये भी अरबी में ही, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है म्यूज़ियम। सो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं इस तरफ, और द इंटेल म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी। और इस तरफ ये बायोग्राफी नहीं है, हमको बायोग्राफी देखने के लिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी देखने के लिए हमें उस तरफ से जाना पड़ेगा। फाइनली हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, और अभी हम लोग 1 घंटे पहले आए थे, तो कैशियर से बात हुई, बोला 1 घंटे के बाद आओ, और फिर हम लोग अभी 1 घंटे के बाद आए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, और हम लोग को शायद इंशाल्लाह ताला वो स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग वही चीज़ें देखेंगे और फील करेंगे। इतना बड़ा जो स्क्रीन लगा रखे हैं, इसमें हम लोगों को और सारी चीज़ें दिखाएंगे, और हम लोग अभी देखेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं आफ्टर स्टार्टेड दिस थिएटर, व्हाट्स नेम आई डोंट नो। सो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होने वाली है कि ये फ्री नहीं है म्यूज़ियम, और ये 70 रियाल लगता है यहाँ पे। एक पर्सन का, एक आदमी का 70 रियाल लगता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है दोस्तों, ये जो अभी आए हुए थे, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लामी तहजीब तमद्दुन की बैनुल अक़वामी नुमाइशगाह में आपका इस्तक़बाल है। तो में ही सबसे अजीम शख्सियत की सीरत जानने का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम,
ابھی ہم لوگ اپنے اس مبارک سفر لوگ کا اندر جا آغاز رہے اس ہیں عظیم الشان شعبے دوستوں، سے ابھی ہم کرتے لوگ ہیں۔ اندر جانے والے اس ہیں شعبے دعوت کا کے لیے۔ نام التحیات للہ، یعنی ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، 1 لاکھ سے زائد مواد پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اس مبارک سفر کے اگلے شعبے کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ الانبیاء کأنک تراہم، گویا کہ آپ انبیاء علیہ السلام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس شعبے کا نام ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں سے کیا کرو اس کو ایسا روک۔ دوستوں ابھی ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں وارد تمام انبیاء، رسولوں، ان کے نسب ناموں، زمانوں اور ان کی زندگیوں کا یہاں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم پڑاؤ۔ ابھی ہم لوگ آگے چل رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو یہ مکہ ہے۔ مہمانان گرامی، چلیں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ چند لمحے بسر کرتے ہیں جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس شعبے کا عنوان ہے گویا کہ آپ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ابھی اگلے شعبے میں جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ واو، کتنا پیارا ویو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار میں مکہ مکرمہ شہر کی تفصیلات جاننے کے سفر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ شہر کائنات کا مرکز، زمین کی اصل و بنیاد اور ملکوں میں منتخب کردہ شہر ہے۔ اس سرزمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ اس بیت معمور کے برابر میں واقع ہے جس کے گرد فرشتے آسمان میں طواف کرتے ہیں۔ جہاں تک اس جگہ کی بات ہے تو یہ زمزم کا کنواں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے جس میں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار پر پتھر رکھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑا کے ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ شامی اور غربی کونوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ کوہ صفا ہے جہاں سے عمرے کے دوران سعی شروع ہوتی ہے، اور جہاں تک مخالف سمت میں دوسرے پہاڑ کی بات ہے تو وہ مروہ پہاڑ ہے، اور حضرت حاجر علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر ہے جس میں نبی کریم ویری صلی اللہ پیسفل۔ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مروہ پہاڑ کے قریب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ازدواجی گھر ملتا ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا گھر ہے جو اسلام کی پہلی خاتون ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا گھر ہے۔ حضرت یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ یہ حضرت صدیق اور اکبر یہاں صلی اللہ دار الندوہ ہے جو قریش کے سرداروں اور مکہ کے معززین کی اجتماع گاہ ہے۔ اور کوہ صفا کے بازو میں ہمیں ارقم بن ابو ارقم کا گھر نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان اسلامی دعوت کے آغاز میں مشرکین سے چھپ کر وہاں جمع ہوتے تھے۔ یہاں پہ یہ بنو ہاشم کی گھاٹی ہے جہاں قریش نے تقریباً 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا تھا۔ یہاں پر اب کس طرف آئے گا یہ؟ وہاں ہم جو بلند پہاڑ دیکھ رہے ہیں
वो कोहे हिरा है कोहे और चोटी पर मशहूर गार गार हिरा है गारे हीरा, यहीं पे जबल नूर इसी को बोलते हैं हम लोग। और यहीं पे कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल हुई। जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई रातें क़याम फरमाया करते और वहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान करीम की पहली आयत के साथ आप पर नाजिल हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हम लोग उस और यहाँ मक्का के जुनूब में एक अजीम पहाड़ और इसमें गार सार है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु छुपे थे। दोस्तों ये गारे शौर है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें 3 दिन रुके हुए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में। ये वही फिर वो मुक़द्दस। दोनों 3 दिन बाद शिमाल की तरफ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। तशरीफ लाए अपने शहर में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत पीसफुल। देखें ये मक्के का नक्शा है और सारे तफसील में बताया है। और आगे चलते हैं हम लोग और आगे क्या दिखाते हैं और हम लोग चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं। हम लोग यहाँ पे आएंगे, स्क्रीन पे देखते हैं ये खेमे लगे हुए हैं। और इस पेशकश के जरिए उस अजीम सफर का रास्ता वाज़ेह किया जाएगा जिसमें कायनात की अजीम तरीन हस्ती ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का फासिला तय किया। वो आम पड़ाव जिनसे आपका गुजर हुआ और आम वाकयात जिनसे आपका साबिका पेश आया इस पहुंच चुके हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ के जो अहम मकामात थे उनकी तफसीलात जान सकें। अगले शोबे में जाकर जिसका उन्वान है गोया कि आप मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। तशरीफ लाए अपने शहर में। दोस्तों आगे चलते हैं और जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा आ गए हैं। अब मदीने मुनव्वरा का नक्शा हम लोग देखेंगे, ये देखें। और ये मदीना मुनव्वरा, यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल यहाँ पे गुजारे मदीना मुनव्वरा में। और अभी तफसील में बताते हैं ये लोग। इब्राहिम पे। इस शोबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ख़ानदानी बताए, करीब के दूर के रिश्तेदार। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा मुबारका मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ, ये नसब शरीफ के शजरा जहाँ तक आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम तक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 पुत्रियाँ थी, अरवा, सफ़िया, आतिका, बर्रा, उमैमा, उम्म हकीम। इसे 12 चचा थे में जो रखा गया। इसमें एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है इत्हाफ। आखिरी कश्त में उसका बारकोड देके आप लोग डाउनलोड करके पूरी तफसील से किताबें पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। जो भी ख़वातीन ने दीन के लिए मेहनत करी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो साथ दिया है इबादत में, ये देखो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेलमेट है ये। और ये कुकिंग पॉट है, इस पे खाना बनाया जाता था उस टाइम में। और ये मफलर टाइप का कुछ है। और ये पॉटरी टाइप का है। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालियान मुबारक है। और ये लिबास है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कमीज़ होता है। और ये थैली है, इसको इंग्लिश में हॉलो वेसल मेड ऑफ लेदर बोल सकते हैं, लेदर, मेड ऑफ लेदर। वसल्लम की ये तलवार मुबारक ये पानी भरने वाला है। और ये काशा है, ये भी पॉट ही है, भगवाना। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामा बनते थे, अमामा शरीफ। ये पानी का वो थैला जो नहीं होता है जो पीठ पे बांध के पानी लाते हैं, वो वाला है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा।
یہ فورک کھانا کھانے کے لیے فورک. یہ کلہاڑی ہے لکڑیاں کڑیاں کاٹنے والی. یہ آپ کا یہ رنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ مجھے یہ دیکھیں دوستوں بہت ہی پیارا بنا رکھے ہیں. اور یہ اسکرین لگی ہوئی ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی حکیم کو آپ لوگ پوچھے فوراً بتاؤ. بحری قسط. اور یہ سرما معلوم ہے نا. اور یہ عجوا کھجور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا صبح فجر نماز کے بعد 7 عجوا کھجور لے ہوئے زہر اور جادو سے انسان بچے. 7 عجوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک ہے. اور اس شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر شریف تھا اس کا ایک نمونہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے 2 درجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹیکہ لگاتے تھے, اس کے نیچے ایک لکڑی تھی گول گھومتی تھی دونوں طرف. کمر شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لکڑی پہ ٹیکہ لگاتے تھے. اور یہ جو 2 انار کی جیسے گول گھومتے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے علیہ السلام. یہ 3 جگہ جو کھلی رکھی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہل کے گر کے ٹوٹ نہیں جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دے ہوئے اس سے پہلے جو آپ لوگ کے پیچھے کھجور کا تھنا ہے دونوں طرف, یہ بھی ایک نمونہ رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر شریف سے ٹیکہ لگا کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ممبر بنا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. دوستوں ابھی ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک دیکھنے والے ہیں. ان کا جو نقش تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں. یہ دیکھیں یہاں حجرہ شریف ہے, ہمارا دھڑکتا دل, عظیم گھر. اور حجرہ شریف میں خوش آمدید. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے جس میں آپ کا جسد پاک مدفون ہے. نبوی ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تعمیر کیا. ہمارے گھر کہنے سے مراد کتنا سکون مل رہا ہے دوستوں, کتنا صحن ہے. اور حجرہ یہ گھر کے سامنے کھلا صحن ہے. اور اس کا یہ جو 4 بائی 5 میٹر ہے. اور اس کے 2 دروازے تھے, ایک شمالی جانب کا دروازہ اور دوسرا مغربی جانب کا دروازہ جو کہ سیدھا مسجد کی طرف ہوتا تھا. ایسا لگ رہا اندر چلے جاؤں. اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ واو, وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دیں, سوار دیں اور خوشبو لگا دیں. جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر, زین یا لکڑی. جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے یہ وہ جگہ ہے جو رہائش اور رات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی. اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی. گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی. اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش گاہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کے مناظر پیش کرتی ہے. یہ بانس سے بنی ہوئی چارپائی اور وہ کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تکیا اور ایک لحاف ہے. اور یہ ایک شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک لٹا ہوا مشکیزہ ہے, اس میں تھوڑا سا پانی ہے. اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھیں تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے. اے اہل ایمان, یہاں اس حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری پاکیزہ، روشن، اچھی صحبت والی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہاں وہ ہستی رہتی تھی جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا اور دنیا کو اپنی لائی ہوئی شریعت کی سعادت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارنے کے بعد وفات پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر پاکیزہ سانسیں لی، اور آپ اس گھر میں دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں ٹھہری رہیں۔ پھر 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی عظیم گھر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے قبروں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ آپ نے ان سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہو، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو اپنے گھر کے باقی حصے سے الگ کرتے ہوئے ایک دیوار بنا لی جس میں معزز قبریں ہیں، اور اس جگہ ایک کمرہ اپنی نماز اور عبادت کے لیے بنا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کسی چھوٹے سے حصے میں رہیں جسے آپ نے اپنی پوری زندگی علم، تعلیم، تدریس اور پرورش کے لیے کھولے رکھا، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے آتے، اور وفات تک ان کا یہی طرز عمل رہا۔ پھر انہیں البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، اور اس گھر کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہجری کے 88ویں سال تک ایسا ہی رہا۔ اور الولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حکم سے حجرہ شریف کو دوبارہ مضبوط تعمیر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ بنایا جا سکے، اور اسے مسجد میں داخل کر دیا گیا، اور اسے یعنی حجرہ شریف کو مضبوطی سے مکمل بند کر دیا گیا، اور اندر جانے کے لیے کوئی راستہ یا روشن دان تک کھلا نہیں رکھا گیا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ یعنی عمر بن عبد العزیز نے باقی امہات المومنین کے حجرات بھی ان کے گھر والوں سے خرید دیے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے قبروں کو مسجد سے الگ کرنے کے لیے مضبوط سیاہ پتھروں کی 5 رخی دیوار بنائی تاکہ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ پھر سال گزرتے گئے اور مسلمانوں کے خلفائے راشدین اور ان کے حکمرانوں رحمہ اللہ نے حجرہ شریف اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے تعمیری امور کا خاص اہتمام کیا۔ اور بے شک زائر اور قبر مبارک کے درمیان 3 رکاوٹیں ہیں، تانبے کی جالی والی دیوار، پھر اس کے چاروں طرف 5 کونوں والی دیوار ہے، اور اس کے اوپر چادر کا غلاف ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی دیوار، اس عظیم مسجد اور حجرے مبارک کی دیکھ بھال سعودی عرب کے دور حکومت میں اپنی عروج کو پہنچی۔ اللہ اس کا حامی ناصر ہو، اور اس کی سلامتی اور ایمان کو قائم و دائم رکھے، اور اس کی قیادت کو بہترین اجر سے نوازے۔ یہ ہے مسجد نبوی جس میں لاکھوں افراد سما سکتے ہیں، اور وہ حجرہ شریف ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے اور محبین کے دلوں کو رونق بخشتا ہے۔ خدا کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میرے پاس الفاظ نہیں، میں یہاں پہ بیٹھا بالکل کھو گیا، مدینے چلا گیا۔ اوپر ایک درخت کے پاس ہم لوگ ایک نئے شو میں پھر سے آ گئے ہیں دوستوں، اور یہاں پہ ہسٹری ہم لوگ سن رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی دیکھیں، واچ کریں۔ برتن اور کھجور کی ایک تھیلی۔ اس وقت مکہ بنجر وادی پہ آبو گیاہ زمین، کالے پہاڑ، بنجر وادیاں اور ایک غیر آباد بستی کا مجموعہ تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت ہاجر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چل پڑی اور ان سے اس جگہ چھوڑنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ اے ابراہیم، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی چیز ہے اور نہ کوئی انسیت بخشنے والا انسان؟ یہاں تک کہ جب وہ دونوں کھدا نامی علاقے کے پاس پہنچے تو حضرت ہاجر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے سے بلند آواز میں پکار کر پوچھا، اے ابراہیم،
تم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ آخرکار حضرت حاجر علیہ السلام سمجھ گئی اور کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تب حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا، تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو بیت اللہ کا رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں دعا کرنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ حضرت حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں ٹھہری رہیں۔ کئی دنوں بعد جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، خوف کے آثار نمودار ہونے لگے، ہلاکت کا سایہ ظاہر ہونے لگا اور اضطراب و پریشانی چھانے لگی، تو اسی پریشانی کی حالت میں حضرت حاجر علیہ السلام قریبی وادی تک دوڑ کر جاتی، جس کے دونوں سرے 2 پہاڑوں پر ختم ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام صفا اور دوسرے کا نام مروہ ہے۔ جن میں سے قریب تر صفا پہاڑ تھا، وہ اس پر چڑھ گئی اور دیکھنے لگی کہ کیا اس وادی میں کوئی ہے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا، تو وہ پہاڑ سے نیچے آئیں اور وادی میں دوڑتے ہوئے دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن انہیں وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اگرچہ انہوں نے نہ کسی کو دیکھا اور نہ کسی چیز کی آواز سنی، لیکن اللہ رب العزت پر ان کو یقین تھا کہ اس کی مدد ضرور آئے گی، اور اسی یقین کے ساتھ وہ کوشش کرتی رہیں اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ کر جاتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 7 چکر پورے کر لیے۔ اسی دوران ان کو اپنے بچے کا خیال آیا اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ مجھے اپنے بچے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے۔ پھر ایسا لگا جیسے انہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہو اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہی ہو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ آرزو، امید اور شوق کے ساتھ چیخ پڑی، مدد کریں، مدد کریں اگر آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تب وہ دیکھتی ہے کہ زمزم کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے زمین کھودی تو اس سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اللہ کے فضل و کرم اور اپنے شیرخوار بچے کے بچ جانے پر اس قدر خوش ہوئی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ چلو بھر بھر کر پانی لینے لگی، جبکہ پانی ابلتا ہی جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اب ان کے اعصاب پرسکون ہوئے اور ان کے دل کو سکون ملا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکار کر کہا، ہلاک ہونے سے مت ڈرو، یہاں اللہ کا گھر ہے جو یہ لڑکا اور اس کے والد بنائیں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ قبیلے جرہم کے لوگوں نے جب مکہ کے نشیبی حصے میں آ کر پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے ایک پرندے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ پانی پر منڈلا رہا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ اس بنجر وادی میں پانی کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا قاصد بھیجا تو حضرت حاجر اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہ ان کے پاس گئے اور ان سے ان کے پڑوس میں بسنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ لوگ اپنے اہل و عیال لے آئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس طرح حضرت حاجر علیہ السلام کو انسیت والے لوگ مل گئے۔ اس مکہ معظمہ کی رہائش کی کہانی شروع ہوئی۔ وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے۔ انہی لوگوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور یہیں سے ان کی مبارک نسل کا آغاز ہوا، جس میں عرب ہیں
پھر قریش، پھر بنو ہاشم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مکہ مکرمہ، مقدس و محترم اور محفوظ و پرامن سرزمین، جہاں آج تک ہر چیز کا پھل لایا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بہترین چیزوں سے رزق عطا کیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ پھر ملت حنیفی والے اور ایمان و توحید کے علم بردار ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے فضل سے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سو دوستوں فائنلی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ لوگ ضرور دیکھیں اور کمنٹ کریں، کیونکہ ہم نے بہت مدینے کی، مکے کے اور تفصیل کے ساتھ میں انہوں نے بتایا ہے، تو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اس میں کمنٹ کریں۔ مجھے تو بہت اچھی لگا، مجھے سکون بھی ملا، اور آپ لوگ چیک کریں آپ لوگ کیسا لگتا ہے۔ ملتے ہیں گائز نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، لو یو۔